बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी, और आज के प्रोग्राम में भी हम अवामी नौइयत की ही बात करेंगे। और हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी मेरे साथ होंगे हमारे कंट्रोलर न्यूज़ एंड करंट अफेयर के टेलीविज़न और सीनियर एंकर पर्सन हमारे कैसर खान तनोली। कैसर साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उमर सियालवी। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे जो सानिया हुआ पेशावर में, उससे मिलते जुलते जो हालात और वाक़यात हैं और जो पेशरफ्त है उसके ऊपर उन्हीं से मुतालिक आज हमारा मौजू है। और सबसे जो इसमें हम जो मौजू हमारा गुफ्तगू का होगा उसमें हम बात करेंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि तलब की गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की तरफ से। और पहले इसका जो इजलास है वो तलब किया गया था 7 फरवरी को, फिर 9 फरवरी को तलब किया गया। और होलनाक ज़ल्ज़ला आया तुर्की में, जिसमें अब तक जो है वो 6000 के करीब जो है अमवात हो चुकी हैं तुर्की और शाम में। और इस होलनाक ज़ल्ज़ले की तबाहकारियाँ जो हैं वो अभी भी इसकी जारी हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इजहार ताज़ियत के लिए जो है वो तुर्की रवाना होंगे, जहाँ पर वो तैयब उर्दवान से मुलाकातें करेंगे। और इसी दौरे के पेश नज़र ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है जो 9 फरवरी को मुनक़िद होना थी वो मुलतवी कर दी गई है। मरियम औरंगज़ेब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए आगाह किया और उन्होंने कहा कि इस APC का ऐलान बाद में किया जाएगा क्योंकि ये मुलतवी कर दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा तुर्किया के हवाले से। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम तुर्की के साथ जो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और शाम के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं, इजहार हमदर्दी करते हैं, और तुर्किया और शाम के अवाम के साथ बिल्कुल इजहार यकजहती करते हैं। और मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम अपने जो तुर्क और शाम के बहन भाई हैं मुतासरीन हैं ज़ल्ज़ला से, उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान की जानिब से इमदाद भी वहाँ पर पहुँचा दी गई है और मज़ीद भी जो बन पाया पाकिस्तान की जानिब से तो वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत वो करेगी। आज जो हमारा मौज़ू सुखन है उसके ऊपर अगर हम बात करें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, इसमें बात करेंगे हम नाजरीन। आप भी इसके ऊपर हमें आप अपनी कॉल्स के ज़रिए अपनी आराज़ से मुतालिक आगाह कर सकते हैं। हमारा नंबर है जी 051-8094-521। आज के मौजू में कैसर साहब अगर हम बात करें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो तलब की गई है, इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है बिलखसूस दहशत गर्दी को लेकर, और फिर जो इस वक्त दूसरा बड़ा मसला हमें दरपेश है वो है मुआशी अदम इस्तेहकाम। अच्छा उमर सियालवी, आपने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, ये क्यों आज हमने इस मौजू को चुना ये बताना बड़ा ज़रूरी था अपने व्यूअर को सर कि हमारे देखने वाले, क्योंकि पब्लिक फोरम में हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है और पब्लिक के लिए हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन इसलिए करते हैं कि हमारे देखने वाले जो हैं हमारे साथ बराह रास्त इंटरेक्ट कर सकें और अपनी राय दे सकें। जी सर। और आज का जो मौजू हमने चुना उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तन यही मकसद था कि लोग, इस मुल्क में बसने वाले लोग, पाकिस्तानी वोटर सपोर्टर्स, तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज़ के जो हैं वो क्या सोच रखते हैं, क्या उनकी राय होनी चाहिए, क्या उनकी राय है वो हम लोग जान सकें। तो इसलिए अपने व्यूअर को इंगेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आज का हमारा मौजू है वो हम लोग, क्योंकि हम लोग सवाल जो है ना क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं जी कि आपने कहा कि APC बहुत ज़रूरी है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जब तक इकट्ठी नहीं होंगी, जब तक सियासी जमातें इकट्ठी नहीं बैठेंगी, सर जोड़ के नहीं बैठेंगी, तब तक हम लोग इस तरह के मामलात को हैंडल नहीं कर सकते। और हमने माजी में भी इस तरह की APCs देखी, हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी और उन्होंने मुत्तफ़िका फ़ैसले किए और उसके अच्छे नतीजे भी मुरतब हुए। अब भी ऐसे ही करना चाह रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म और हमारे जो मुसल्लह अफराज और हमारे जो बाकी इदारे हैं, वो ये चाहते हैं कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से बैठ के एक हो के तय किया जाए ताकि कल किसी भी किस्म का कोई इबहाम या कन्फ्यूजन ना हो, ताकि चीज़ें हम लोग आगे स्मूथली चला सकें। और उसमें पहले हमने देखा कि 7 फरवरी की तारीख अनाउंस की गई APC के लिए, फिर हमने देखा कि 9 फरवरी की डेट दी गई। अभी आपने कहा कि ज़री बात है तुर्किया के अंदर और शाम के अंदर हमने देखा कि एक होलनाक ज़ल्ज़ला आया जिससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ।
ہم لوگ اس دکھ میں ان ممالک کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی ترکیہ جانے کا اعلان کیا، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کی جو روانگی اور اے پی سی کی جو منسوخی ہے اس حوالے سے بتایا. جی سر. تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ شخصیت، ایک امپورٹنٹ جو فرد ہیں اس اے پی سی میں جن کا ہونا بہت ضروری ہے اور جن کو ہونا چاہیے، وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بالکل وہ برطانیہ کے دورے پر ہیں. اس کے علاوہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ اس ملک کے اندر اپنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ان کے قائد بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے، ابھی تک ان کی طرف سے ایک ابہام ہے کہ وہ اے پی سی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے اور نیشنل ایشوز کے اوپر سب کو ہم نے ماضی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا بھی ہے، اور ہم لوگ ابھی بھی تمام تر لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیشنل کاز کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ ایک وہ معاملہ ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کل سے کچھ تبدیلی دیکھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے موقف میں تھوڑی سی تبدیلی یا لچک ہمیں دیکھنے کو ملی کہ باقاعدہ طور پر، اور یہ طریقہ کار بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ چلتے پھرتے آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ جی تسی بھی آ جاؤ. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم کے تحت جس طرح سے آپ نے باقیوں کو انگیج کیا، باقیوں کو انوائٹ کیا، آپ نے ویسے ہی ان کو شاید جو آپ سے ناراض ہیں شاید ان کو بہتر طریقے سے آپ کو بنانا ہوگا، بہتر طریقے سے آپ نے ان کو اپروچ کرنا ہوگا، تب آپ کے ساتھ وہ آ کے بیٹھیں گے. تو یہ بات ان کی بالکل 110% جائز ہے کہ آپ ان کو پراپر کوئی دعوت نامہ بھجوائیں. پی ٹی آئی کا یہ بھی تو موقف رہا ہے قیصر صاحب کہ ایک طرف تو ان کے جو ارکان ہیں، ان کے رہنما جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ ایک اور معاملہ دیکھیں. نہیں ان کو دعوت نامے بھیجے جا رہے ہیں. نہیں وہ ایک اور معاملہ ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا موقف یہ، میں اس کے اوپر اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ آپ کو ضرور اس بحث میں شرکت کرنی چاہیے، اور آپ ہمیں بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو وزیر اعظم کی دعوت کے اوپر اس اے پی سی میں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کیا وہ شرکت کریں گے؟ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ ہمیں لازمی کال کر کے یہ بتائیں. اور اگین اسکرین پر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ 0518094521 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. قیصر صاحب، پشاور کا سانحہ ہوا، اس کے بعد بھی ایک اے پی سی ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس میں شرکت کی تھی. سانحہ اے پی ایس میں پشاور پبلک سکول کا جو ہوا تھا، آرمی پبلک سکول کا، تو اس کے اوپر جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے، اور یقیناً ہمیں ان فیصلوں کے نتائج بھی ہمیں ملے. میں نے اس کا بالکل حوالہ دیا نا ابھی. میں نے کہا کہ ہم نے بیٹھے، ہم نے اس کے مثبت نتائج دیکھے اور چیزیں بہت بہتر ہوئی. یہاں پر بھی یہ قومی معاملہ ہے، اس میں تفریق تقسیم کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے، یہ موقف ہے کہ ہمارے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف سے ہمیں بیٹھنے کی بات کی جا رہی ہے. دوسری طرف کا جو بیٹھنا ہے نا وہ بہت اہم کاز کے لیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرف کی جو گرفتاریاں ہیں وہ آپ کے اوپر جو چھوٹے موٹے مقدمات ہیں، کسی کے اوپر کوئی دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہے، لیکن دفعات ضرور بغاوت کی لگی ہوئی ہیں، لیکن کسی نے کوئی دہشت گردی کی نہیں ہے، کوئی دہشت گرد ہے نہیں ہے. زبان کا غلط استعمال کرنا، کس جگہ پر کتنا بولنا ہے، کیا بولنا ہے، اس چیز کا ٹھیک سے چناؤ نہ کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ مینیج ہو جائیں گی. یہ کورٹس آپ کو ریلیف فراہم کر دیں گے، عدالتوں سے آپ کو اس کے اوپر جو ہے نا ریلیف مل جائے گا. یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے اگر کوئی کیس ہوتا ہے نا، ایک چیز بڑی ضروری ہے جاننی اور بتانی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے اوپر اگر ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو گھر بیٹھے وہ کہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اس کو حصہ بننا پڑے گا، اس کو قانونی کارروائی کا حصہ بننا پڑتا ہے. چاہے وہ ایف آئی آر جھوٹی ہے، چاہے وہ ایف آئی آر سچی ہے، وہ ثابت پھر کورٹ میں ہی ہوگی. اس کو ریلیف کورٹ سے ہی ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ مجھے لگتا ہے یا میرے جاننے والوں کو لگتا ہے، چاہنے والوں کو لگتا ہے کہ میرے پہ ایف آئی آر ہوگی ہے اور جھوٹی ہے تو میں اب اس کو پرسو نہیں کروں گا، میں اس کے اوپر پیش. ایسا نہیں ہو سکتا نا. ایک معاملہ جب قانونی شکل اختیار کر جاتا ہے تو پھر اس کو قانونی اعتبار سے ہی آگے بڑھایا جاتا ہے اور قانونی طریقہ کار سے ہی اس کو ختم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملات میں اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشینری ہے جس میں مقدمات ہونا یا وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے. یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن جس بڑے معاملے کے لیے آپ کو دعوت آپ کہہ رہے ہیں دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ دعوت ویسے دی نہیں گئی. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک آپ کو طریقہ کار اپنانا چاہیے. آپ ایک بڑے لیڈر کو بڑے طریقے سے مخاطب کریں، اس کے پاس جائیں، اس کو دعوت نامہ بھجوائیں. پھر کیونکہ ان کے اوپر بڑا ذمہ داری ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اس وقت بال جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے
اور پی ٹی آئی کے چیئرمین یا پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہے. وہ اس لیے کمزور ہے کہ اگر وہ شرکت کرتے ہیں تو تب بھی ان کو ظاہر بات ہے بہت سے ایسے فیصلے جو وہ نہیں چاہتے ہوں اس کا حصہ بننا پڑے گا. اگر وہ شرکت نہیں کرتے اور پھر بھی اے پی سی ہو جاتی ہے, جس کا ہم نے تذکرہ سنا ہے اتحادیوں سے بھی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی, ان سے بھی, اور ان کے کچھ گورنمنٹ جو آفیشلز ہیں ان سے بھی, کہ جی ایک عد جماعت کا ایک عد بندے کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اے پی سی بھی ہو جائے گی اور معاملات بھی طے ہو جائیں گے. یہ معاملہ ہو جائے گا, یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا, رکے گا نہیں. پھر ساری بات خدا نہ خواستہ آگے چل کے کوئی کل اس ملک کی سیاسی حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں, بلیم گیم بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو تو دعوت دی تھی, آپ نے شرکت نہیں کی تھی. بلیم گیم سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. ابھی آپ نے ایک بات بھی کی ہے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ فیصلے جو عمران خان نہیں چاہتے وہ ہو سکتا ہے ابھی وہ ہو جائیں گے, ساتھ بیٹھیں گے اور اس کا حصہ بننا پڑے گا. عمران خان نے, ہم نے دیکھا کہ اپنے دور حکومت میں بالخصوص ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ مذاکرات کریں گے, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم ان کو اپنے قومی دھارے میں ان کو شامل کریں گے. اور انہوں نے جذبہ خیر سگالی کے تحت کچھ ایسے افراد کو انہوں نے رہا بھی کیا. تو وہ تو نہیں چاہتے, عمران خان تو ہرگز نہیں چاہتے کہ ایسے ان کے خلاف کوئی آپریشن کیا جائے, یہ مسلح کوئی گرینڈ آپریشن ان کے خلاف شروع کیا جائے. تو اے پی سی کا سب سے بڑا محور تو یہی ہے نا کہ کوئی ایک سارے مل کر بیٹھیں, سر جوڑ کر بیٹھیں, اور ہم ان دہشت گردوں کے خلاف, یا جماعت الحرار جس کی ذمہ داری ابھی ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جماعت الحرار کی ذمہ داری وہ بنتی ہے, وہ ذمہ دار ہیں اس کے, تو ان کے خلاف مسلح آپریشن کیا جائے, یہی فیصلہ ہونا ہے نا. دیکھیں جی اے پی سی کے اندر ہرگز ایسی کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ یا کسی ایک مسلح گروہ یا ایک جو اس وقت گروہ جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کر دی ہے. نہیں, ہر اس دہشت گرد کے خلاف کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے ادارے اور ہماری حکومت جو اس ملک کے اندر بدامنی کی وجہ بنے, جو اس طرح کے پرتشدد واقعات کے اندر جس کا ہاتھ ہو. اس کے حوالے سے میں نے لاسٹ پروگرام کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ کسی بھی قسم کی کوئی معافی کی گنجائش بچتی نہیں ہے. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, کیسے صاحب؟ جی سر ایک بڑی, میں ہوں تو بہت کم عقل اور کم آیا بندہ ہوں, لیکن ایک تجویز میرے ذہن میں آ رہی ہے. 2 مہینے سے میں پھر رہا ہوں, مجھے کسی کا نمبر نہیں مل رہا ہے کہ میں اس سے بات کر سکوں. بولیں سر جی, یہ آپ کا فورم ہے, بولیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ حکومت وقت کو یہ بتائیں اس کو, وزیر خزانہ کو یا وزیر اعظم کو, کہ بالکل پاکستان کی کرنسی جو ہے نا وہ سسپینڈ کر دے. میں دیکھتا ہوں کہ پیسہ کیسے نہیں اکٹھا ہوتا. ٹھیک ہے, پیسہ دنیا نے دبا کے رکھ دیا زمین میں, اور یہ مانگتے پھرتے ہیں دنیا سے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے. جی عوام مر رہی ہے بھوکے سے, آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, روٹی کھانے کو ملتی نہیں ہے. ایک دفعہ کرنسی اس کو بالکل ڈسبینڈ کر دے اور نئی کرنسی بنائے, جو بھی بنانا چاہتے ہیں, جو ان کے ذہن میں آتی ہے. بہت شکریہ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے, بہت شکریہ. یہ تجویز بہت خاص ہے, یہ عام تجویز نہیں ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر عام لوگ, بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر جن کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ کیش کی شکل میں گھروں میں موجود ہے, گھروں میں انہوں نے ڈمپ کیا ہوا ہے, وہ اس کو گھر میں محفوظ سمجھتے ہیں, نہ کہ کسی بینک میں یا کسی جگہ پہ انویسٹ کریں تو آپ کو اپنا ریکارڈ تو شو کرنا پڑتا ہے. تو کیش ایسا ہے جس کو آپ ہر جگہ پہ بآسانی استعمال کر سکتے ہیں, لین دین کیش میں کرتے ہیں, اور یہ کوئی ظاہری بات ہے کروڑوں اربوں روپے عام آدمی کے پاس تو نہیں ہوتے نا, بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے کاروباری حضرات جن کے پاس یہ پیسہ موجود ہے. یہ تجویز بہت اعلیٰ ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں, ہر مہینے کرنسی آپ چینج کر دیا کریں, ہر 6 مہینے بعد یہ پالیسی لیں, بنا لیں کہ یار کوئی پیسہ اپنے پاس جمع کر کے رکھ نہیں سکے گا, پیسہ آپ نے اس کو لیگل کرنا پڑے گا. تو یہ سب سے بیسٹ وے, بالکل اچھا ہے. اچھا, آل پارٹیز کانفرنس میں ایک اور ہمارا مدعا بھی ہوگا جس میں دہشت گردوں کے خلاف ہر وہ شخص, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر وہ مسلح, میں دوسری طرف آ رہا تھا کہ اب جو دوسرا مدعا جس کا آپ ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے معاشی حالات ہیں. اس وقت سب سے جو گمبھیر صورتحال ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو پالیسی سطح کے اوپر جو مذاکرات ہمارے جاری ہیں, یہ جو مذاکرات اب تک ہوئے ہیں, اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی کڑی شرط رکھی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جون 2023 تک آپ کو 16 ارب 20 کروڑ ڈالر جو ہیں اپنے پاس رکھنے ہوں گے, آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور وہ آپ نے جہاں سے پیسے لینے ہیں نا, جو رقم آپ کے پاس آئے گی
وہ سورس بھی بتانا ہے کہ وہ آپ 16 ارب 20 کروڑ ڈالر کہاں سے اکٹھے کریں گے اور کیسے آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بہت کڑی شرائط ہیں, اور یہ اتنی کڑی شرائط ہم نے اپنے اور بہت سے معاملات جو ہیں نا, ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ دیا ہے, تو یہ کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے, بالکل ایسی ہی ہے. ہمارے جو ایسٹس ہیں ہم نے ان کی نجکاری کا فیصلہ کیا, ہم نے اپنا سورس بتانے کے پابند ہو گئے, ہم نے مہنگائی کی شرح بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 50% تک اضافے کی تجویز جو ہے اس کو منظور کیا. معاملہ یہ ہے کہ غریب آدمی تو پہلے پیسہ ہوا ہے تو پس گیا ہے, اچھا ہمارے آپشن نہیں ہے, اور یہ معاشی جو معاملات ہیں یہ بھی اے پی سی کا حصہ ہے. اس کو از راہ تفنن تو میں نہیں کہہ سکتا, سنجیدہ معاملہ ہے, لیکن ویسے ہی بچگانہ سا سوال ہے کہ کل ایک ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی آواز تھی, عوامی منگوں کی ترجمانی کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 500 یونٹ تک جو ہے سبسڈی دی جائے گھریلو صارفین کو, اور اس میں سے جو فکسڈ ٹیکس ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اس کو بھی ختم کیا جائے گھریلو صارفین کے لیے. تو یہ ان حالات میں, ان سرکمسٹانسز میں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یا نیپرا کے لیے کتنا ایک پاسبل ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر عمل کیا جا سکے. یہ ہائی کورٹ ڈائریکشن تو ہائی کورٹ کی طرف سے آ گئی نا, بہت اچھا فیصلہ ہے, ہونا چاہیے, غریب آدمی کو تھوڑا سا جو ہے نا ریلیف ملنا چاہیے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ 100 یونٹ تک آپ سبسڈی دیں اور اس کو فائدہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. 500 یونٹس کا استعمال اگر 500 پہ ملتی پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, پھر تو میرے جیسا آپ جیسا آدمی اس میں کور ہو جاتا ہے, عام آدمی تو اس میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن یہ ناممکنات میں سے, یہ ہو نہیں سکتا. اس وقت جو ہم لوگ معاشی چیلنجز جو ہمیں درپیش ہیں ہمارے ملک کو, وہ ناگفتہ بے ہیں, حالات بہت برے ہیں, اور یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا دور چل رہا ہے یہ اس سے زیادہ پریشان کن ہے. یہ آئی ایم ایف ہمیں کوئی 100 ارب ڈالر کا قرضہ تھوڑی دینے جا رہے ہیں, یا ہمیں وہ کتنے پیسے دیں گے, لیکن ان کی شرائط اتنی سخت ہیں, اتنے معاملات, اور آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ آپ کو پابند کریں گے اور اس کے بعد اپنے قرضے کی وصولی بھی تو کرنی ہے نا. بالکل. اور اس کے بعد آئی ایم ایف اگر ہمیں کوئی پیسے دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کرتا ہے یا کچھ طریقہ کار طے ہو جاتا ہے اور کچھ قسطیں ہمیں مل جاتی ہیں, تو پھر ہم کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. بڑی ایک سادہ سی بات ہے, بنگلہ دیش کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے 4.5 ملین ڈالرز کی جو امداد ہے وہ آئی ایم ایف نے منظور کر لی ہے, اور 67 کروڑ 60 کروڑ میرے خیال میں ڈالر جو ہیں وہ اس کی قسط بھی ریلیز کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, یہ شاید کر بھی دی گئی ہو. تو پاکستان کے لیے ہی کیوں اتنی سخت شرائط؟ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات بہت مختلف ہیں. پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو ہماری پاکستان کی اہمیت بنگلہ دیش سے کہیں آگے ہے. نہیں, میں اسی اہمیت کی وجہ سے تو ہمیں اتنی مسائل اور پریشانی کا سامنا ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں. پاکستان اور بنگلہ دیش کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان کی جو پوزیشن ہے, پاکستان کی جس جغرافیائی صورتحال کی آپ نے ذکر کی, وہی تو ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل معاملہ ہے کہ ہمیں لوگ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں, دنیا ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ہم لوگ اگر آزاد ہو گئے یا ہماری معاملات بہتر ہو گئے تو پھر ہم کسی کی قابو نہیں آئیں گے. تو ہمیں قابو رکھ کے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں زہر دینا بڑا ضروری ہے, تو وہ تھوڑا تھوڑا زہر ہمیں بڑے عرصے سے دیا جا رہا ہے, اور وہ زہر ہم لوگ کھا رہے ہیں, ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. تو بنگلہ دیش کا پاکستان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم نے دیکھا جتنی بھی پہلے اے پی سیز ہوئی ہیں ان میں جس مسئلے کے اوپر وہ آل پارٹی کانفرنس منعقد کی گئی اس مسئلے کا سدباب کر لیا گیا. یہ ہمارے پاس ہسٹری پڑی ہے جتنی بھی اے پی سی, اور ریسنٹ جو اے پی سی ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں اے پی ایس کے بعد, تو ہم نے دیکھا اس کے ہمیں 100% نہ صحیح تو 99% اس کے مثبت نتائج ہمیں ملے. کیا اگر آج یا اس مہینے میں یا اپ کمنگ ڈیز میں یہ جو کال کی گئی ہے آل پارٹیز کانفرنس, اس میں اگر ہم معاشی مساق جو معیشت ہے اس کو اگر ہم رکھتے ہیں جو کہ دوسرا بڑا ایجنڈا ہوگا اس کا, تو کیا امن و امان کی صورتحال کی طرح معاشی عدم استحکام کے اوپر ہم کنٹرول پا سکیں گے اگر تمام پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی ملک کو معاشی دلدل سے نکالنا ہے؟ دیکھیں جی, معاشی مسائل کی اگر ہم لوگ بات کریں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ذکر ایک دفعہ میں پھر کروں گا. انہوں نے جب جیل بھر تحریک کا اعلان کیا, انہوں نے کہا جی کہ میں ملک اس وقت سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے, معاشی اعتبار سے ہمارے معاملات بہتر نہیں ہیں, تو میں کبھی بھی اپنی قوم کو یا اپنے چاہنے والوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم لوگ سڑکوں پہ آئیں اور روڈ بلاک کریں اور ملک کے اندر پہلے افراتفری اور مزید کوئی نقصان کریں. یہ بات آپ نے سنی نا ان کی. ٹھیک ہے.
تو معاملہ یہ ہے کہ معیشت کو اور معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت موجودہ حکومت کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں، بظاہر ایسا کوئی رکاوٹ ہے نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں یا جو باقی بین الاقوامی آپ کے دوست کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، اقبال بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی اقبال صاحب۔ ہاں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میری 60 سال سے ابو عمر ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے یہ تمام دور دیکھے ہیں۔ یہ پہلے آپ کے ساتھ میدانی جنگ لڑتا رہا ہے یورپ، اب آپ کے ساتھ معیشت کی جنگ کر رہے۔ یہ IMF آپ کو مقروض کر کے آخر پہ یہ شرائط رکھیں گے کہ یہ ایٹمی اثاثے ہمارے حوالے کرو یا ہمارے پیسے پورے کرو۔ یہ صرف اور صرف اس وقت معاشی تنگی پیدا کر کے پاکستان کو گروی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اقبال صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 2 پاور پلانٹ جو ہیں وہ بھی ان کی نجکاری کا کہا، اسٹیل مل کی فوری نجکاری کا انہوں نے کہا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نے تقریباً $600 ارب کے مزید ٹیکس لگانے ہیں، اور بہت ساری ایسی بڑی سنگین اور سخت قسم کی شرائط ہیں جو IMF عائد کر رہا ہے، اور اس کا رونا وزیر اعظم صاحب بھی روتے رہے ہیں بہت ساری پریس کانفرنسز میں اور تقاریب کے خطاب کے دوران، کہتے ہیں کہ جی IMF ہمیں ناکوں چنے چبوا رہا ہے۔ عمران خان دوسری طرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نااہل ہیں، مطلب ان کی مراد یہ ہے، وہ پی ڈی ایم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم والے لوگ نااہل ہیں، یہ کبھی ان معاشی حالات کے اوپر کبھی بھی یہ ان کو اوورکم نہیں کر سکیں گے اور کبھی ان کو قابو میں نہیں لا سکیں گے۔ سوال تھوڑا سا میرا ہو جائے گا، اسحاق ڈار صاحب نے بیچ میں تھوڑی سی کوشش کی کہ وہ IMF کے پاس نہ جائیں اور کسی طریقے سے وہ ملکی معیشت کو سہارا دے دیں، اور یہی وجہ ہے کہ مفتاح اسماعیل اور ان کے درمیان بھی اختلافات آئے اور سخت فیصلے جو ہیں وہ مفتاح نے کیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم IMF کے پاس نہیں جاتے، IMF کی یہ شرائط نہیں مانتے اور IMF کے پاس نہیں جاتے، تو کیا ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیں، سروائیو کر سکیں گے کہ نہیں یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا آپ کی جن کو ہم لوگ بہت قریبی اپنا کہتے ہیں، برادر اسلامی ممالک، جس میں سعودی عربیہ، چائنا اور جو آپ کے دوست ممالک ہیں، قطر ہو گیا، UAE ہو گیا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے پیسے یا اس طرح سے آپ کو قرض نہیں دیتے کہ آئیں جی جتنے چاہیے دیں آ کے لے جاؤ، اس طرح کا معاملہ تو کوئی نہیں نا۔ IMF سے جب ہمیں کوئی گرانٹ ملتی ہے تو وہ ان کو ایک گارنٹی مل جاتی ہے، کیونکہ IMF آپ کو اتنی تگڑی شرائط کے اوپر قرضہ دیتا ہے کہ آپ اس سے باہر نکل نہیں سکتے۔ تو اب جب آپ کے دوسرے جو ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بھی اس چیز کی گارنٹی وہ لیتے ہیں کہ یار ہمارے پیسے جو ہیں وہ بھی واپس ڈوب نہ جائیں، واپس ہو جائیں، تو جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ IMF اپنے پیسے نکال سکتا ہے تو پھر ہم لوگ بھی نکال لیں گے۔ مطلب کہ IMF اگر پیسے دے رہا ہے انہوں نے مشروط کیا ہوا اسی وجہ سے IMF کے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ IMF کے پروگرام میں نہیں جاتے یا IMF کے پروگرام کو مکمل نہیں کرتے تو ہمیں کسی اور جگہ سے کوئی امید نہیں ہے، اور ہمارے پاس پھر وہی بات ہے کہ اپنے وسائل ابھی فی الفور ایسے نہیں ہیں، یا ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ گرو کرنا شروع کر دے، ہم لوگ بہت اپنی ایکسپورٹس بڑھا دیں اور معاملات کو بہت ایک دم سے سموتھ کر دیں، ایسی پوزیشن نہیں ہے۔ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، ہم لوگ مالی طور پر اس وقت کنگال کھڑے ہیں۔ آج ہمارے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی تدفین ہوئی، ان کا آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 دن پہلے انتقال ہو گیا، ان کی میت کو کل رات پہنچایا گیا پاکستان کراچی، ان کی تدفین ہوئی آج۔ ان کے دور میں مجھے یاد ہے کہ IMF کا یہ جو کشکول تھا یہ آخری دنوں میں توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ IMF کے پروگرام سے ہم لوگ آزاد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد میاں محمد عاشف کے دور میں بھی ہم نے اس کے اندر بہت بہتری دیکھی، چیزیں بہت بہتر تھی، لیکن اب جو حالات اس وقت کھڑے ہیں نا ہم لوگ جہاں پر، وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پیچھے آ گئے اور آگے کھائی ہے، اور یہ کرتے ہیں تب پھنستے ہیں، نہیں کرتے تو تب بھی پھنستے ہیں۔ اچھا، ایک محاورہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بڑی غریب ہے لیکن پاکستان کی عوام امیر ہے، پاکستان کی عوام کے پاس سرمایہ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تو پاکستان میں ایسا کوئی سرمایہ دار نہیں ہے جو پاکستان کو قرض دے سکے اور پاکستان کو ان مشکل حالات میں وہ کر سکے کہ اپنا ملک بچانے کے لیے قرض ہی تو لینا ہے نا، چاہے پاکستانی سے لے IMF سے لے۔ اتنے پیسے آپ کو یکمشت تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن ایسے بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کی آپ ایک فہرست تیار کریں اور اس فہرست کے مطابق، اور وہ کئی ہزار آپ کو مل جائیں گے، کروڑوں میں سے کئی ہزار آپ کو ایسے مل جائیں گے
جو آپ کو اربوں روپے دینے کو تیار ہو جائیں گے. تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگین پولیٹیکلی جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے, سیاسی لیڈرز کے اوپر لوگ اعتماد نہیں کر رہے, یہی وجوہات ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا, اچھا ایک اور چیز بھی ہے, ہم نے دیکھا جب یہاں پر جن کے پاس پیسے ہیں نا, وہ پیسے بچانے کا سوچ رہے ہیں, پیسے لگانے کا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل حالات پتہ نہیں کیا ہوں گے, تو اس وقت اتنا آپ کے پاس ہے اس کو بچا لو, محفوظ کر لو. اچھا, وہ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. تو اس معاملے میں اگر بیٹھے تو عمران خان تو بڑے اچھے ان کے لیے برانڈ امبیسڈر ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان تو بہت اچھے طریقے سے, معاملہ ہے نہیں ہے نا. نہیں وہ تو obviously, لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی, کاز دیکھیں گے, تو پھر ظاہر ہے اس کی امپورٹنس بھی تو اتنی بڑھ جائے گی. بس اچھے کی امید کر سکتے ہیں. اچھا, باقی یہ باتیں ہیں. اے پی سی میں عمران خان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر شمولیت صرف آ کے اس طرح سے میری طرح کرسی پہ بیٹھ جائیں گے, جو حقیقت جو پوزیشن ہے اس وقت. ایک کالر ہے, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم, ارشاد خان بول رہا ہوں ہری پور سے. جی ارشاد خان, کیا کہنا چاہیں گے؟ قیصر صاحب کو میرا سلام کہنا جی. وعلیکم السلام. عمر چالوی صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ سے دیکھ کے, آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ جی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا اس طرح ہوگا کہ آئی ایم ایف والے آئے ہوئے ہیں, ان کو جو پیسے دینے ہیں دے دیں, لیکن ایک اکاؤنٹ نمبر لکھیں اور اس پہ یہ کہیں کہ جی پاکستان میں جو لوگ بھی مطلب صاحب حیثیت ہے وہ اس میں آپ کو پیسے دیں, اور اس میں جو قرضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ مطلب ایک دو دن کے بھی پیسے دیں نا یہ لوگ سارے, تو ختم ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا قرضے کا ہے. جو لوگ مقروض ہوتے ہیں, جو ملک مقروض ہوتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. ارشاد صاحب بہت شکریہ. ویسے پاسبلٹی تو ہے قیصر صاحب, یہ بڑی, میں نے ابھی آپ کو کیا کہا کہ لوگ پیسے بچا رہے ہیں, لوگ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن پاکستانیوں کے اندر بڑا جذبہ ہے. نہیں پیسہ دیکھو, عام آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ بڑے, آپ کو پتا ہے کہ نہیں محبت بڑے کیلکولیٹڈ ہیں, بڑے کیلکولیٹڈ ہیں, اور بڑے سوچ سمجھ کو کہتے ہیں, بڑی مشکل نال پیسہ بنایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دم سے بنایا کیسے لگائیں گے, تو اس کے لیے بڑا سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اے پی سی میں اگر آتے ہیں تو اے پی سی کے اندر اس وقت عمران خان صاحب پہلے تو وہ آ جائیں, ان کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ تمام طرح مثبت پیغام جائے گا, کیونکہ مثبت پیغام جائے گا. اگر نہیں آئیں گے تو ان کے اوپر تنقید ہوگی. کل اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں اور حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ کچھ اچھا کرنے کے پوزیشن میں چلی جاتی ہے, کچھ اچھا کر دیتی ہے, تو خان صاحب تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ان کی پوزیشن بڑی اس وقت حالات اور طرف جا رہے ہیں, اور ان کے اوپر تنقید زیادہ ہوگی کہ اتنے قومی معاملے کے اوپر وہ بیٹھے نہیں. کالر ہے جی ہمارے ساتھ ایک اور, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ ہیلو جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے, کس سے؟ وعلیکم السلام جی, عبدالرحم گجر خان سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی عبدالرحم, ٹیلی ویژن سیٹ کے حوالے سے آپ تمام کالر سے یہ التماس ہے کہ جب بھی کال کیا کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں, تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ سکے. کیونکہ جب آپ ٹی وی کو سن کر, اپنی آواز سن کر یا میری آواز سن کر ادھر سے جواب دیتے ہیں تو وہ بیچ میں ڈیلے آ جاتا ہے. اس طرح سے آپ کی اور ہماری گفتگو نہیں ہو سکتی, آپ پیغام نہیں دے سکتے. تو جب بھی آپ کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو لازمی بند کر دیا کریں, تاکہ آپ کی اور ہماری گفتگو اچھے طریقے سے ہو سکے اور آپ کا پیغام بھی پہنچ سکے. قیصر صاحب, آل پارٹیز کانفرنس جہاں پر ہو رہی ہوگی, جو کانفرنس روم ہوگا نا, ادھر اگر پرائم منسٹر بیٹھے ہوں گے, مسلح افواج کے سربراہان بیٹھے ہوں, یا جو بھی ذمہ داران اس ملک کے ہیں جو اس وقت ہیں وہ بیٹھے ہوں, ساتھ خان صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے ہوں, اور چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں, فیصلے ہو رہے ہوں, چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں. کالر ایک اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں تاج محمد جنوبی وزیرستان سے بات کر رہا ہوں. جی تاج محمد, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے, تاکہ سارے بندے ایک پیج پہ ہو, تاکہ ملک کو آگے لے کے جائے. ٹھیک ہے, بہت صاف پیغام دیا انہوں نے کہ ان کو ضرور شامل ہونا چاہیے. میں یہی بات کر رہا تھا کہ کانفرنس روم کے اندر پرائم منسٹر ہمارے جو موجود ہیں, ان کے ساتھ سابقہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوں, تمام تر مولانا فضل الرحمان کو ان کے ساتھ بٹھایا جائے, سارے لوگ ساتھ بیٹھے ہیں, اور جو چیزیں انہوں نے طے کرنی ہیں کر لیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے, سب ہیں بہت کلیئر ہیں کہ اس وقت حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. حکومت میں جو بھی آئے گا, الیکشن ہوں گے, جو بھی آئے گا, تو ان کو تیار حلوہ نہیں ملے گا کہ آپ نے کھانا آ کے, ان کو سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی. اور ساتھ اس قوم کو
22-23 کروڑ جو اس ملک کی عوام ہے اس کو بھی سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی. 74-75 بہرحال اب کچھ مزید برداشت کرنی پڑیں گی نا. اب مطلب مزید سختیاں آئیں گی, لیکن ابھی گرمیاں آنے والی ہیں, گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی اور بجلی کے بل بھی آپ کو جو ہے نا پریشان کن, اور آپ کے بال یوں کھڑے ہوئے کریں گے جس طرح سے آپ کو کرنٹ نہیں لگتا. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ جی نعیم جاوید اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں جی. جاوید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں عمر سیالوی صاحب کا, جی یہ کیوں نہیں اپنا بلاول بھٹو کو کہتے یا نواز شریف کو کہتے اپنے پیسے جو باہر رکھے وہ لا کے پاکستان میں لگائیں, پاکستان اس کی گارنٹی دے گا, یہ خود اس کے اوپر رول کریں گے اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. باہر سے جو مانگتے ہیں یہ اپنے پاس سے کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ جی آصف علی زرداری کے پاس کتنے پیسے ہیں, وہ باہر سے لے کر آئے نا, اس ملک کو اون کرتے ہیں, یہاں پر گورنمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے پیسے کیوں نہیں لگاتے ہیں یہاں پہ آ کے؟ یہی جاوید صاحب, میں اسی سوال کو آگے لے کر چلوں گا. کیسر صاحب میں ایک منٹ میں کیسر صاحب, اگلے دن میں پڑھ رہا تھا اور ویسے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, تو میں نے ایک تحریر لکھی ہوئی کہیں پر پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ روسا کا, عمرا کا اور سرمایہ داروں کے لیے قبرستان ہے, بس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے ان کے لیے, کیونکہ رہتے تو وہ باہر کے ملکوں, اور جب برتے ہیں, پرویز مشرف صاحب اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ وہ گئے ہوئے تو باہر تھے, علاج بھی باہر کروا رہے تھے, لیکن جب انتقال ہوا ہے تو تدفین ان کی پاکستان میں ہوئی ہے. اسی طرح سے بہت سارے دیگر سرمایہ دار بھی ہیں جو رہتے تو باہر ہیں, لیکن یہاں پر زرداری ہو گیا, یہاں پر نواز شریف ہو گیا, وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے عوام میں جانا ہے, تو وہ پھر آخر اپنا سرمایہ چلو ادھار ہی دے دے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. میں چپ رہا ہے یار مجھے یہ واقعی. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی, میں مبارک لاہور سے بول رہا ہوں. جی مبارک صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر طرف غریب ہی پیسے گا, یہ آپس میں لڑ کے دونوں لڑیں گے. 30 سال سے بھی تو ملک چل رہا تھا, 4 سال سے عمران خان نے آ کے کھانا خراب ملک کا کیا ہے, اب اس کو سنبھالے. اچھا, اب ان کے ساتھ مل کے کچھ کرے ملک کا, غریبوں کو تو نہ تنگ کرے. ٹھیک ہے عمر سیالوی صاحب, آپ ذکر کر رہے ہیں چند بڑے سیاستدانوں کے نام آپ نے لیے. میں نے نہیں لیے, نہیں میں بتا رہا ہوں, جاوید نامی جو ہمارے کالر انہوں نے لیے. اس ملک کے اوپر آپ کو پتا کتنا قرضہ ہے؟ کئی ہزار ارب کا. ٹھیک ہے, کئی ہزار ارب کا. ٹھیک ہے, 7 ارب میاں محمد نواز شریف دے دیں, 8 ارب آصف علی زرداری دے دیں, 100 ارب میاں محمد نواز شریف دے دیں, 100 ارب آصف علی زرداری دے دیں, 100 ارب ایکس وائی زیڈ کوئی اور لا کے دے دے, تو 300 ارب سے ہمارے معاملات چلیں گے؟ کیسی بات ہے؟ نہیں چلیں گے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا کھلے دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے. اس ملک کے اندر یہ 3-4 لوگ نہیں ہیں, یہ 3-4 خاندان نہیں ہیں. اس ملک کے اندر جس کا ہاتھ پڑا جہاں پر اس نے اس ملک کا صفایا کیا, اور وہ لوگ جو ان سے بہتر پوزیشن میں ہیں نا وہ بھی اس ملک کے اندر موجود ہیں, جن کے پاس ان سے زیادہ مال ہے وہ بھی اس ملک کے اندر موجود ہیں, جن کو کوئی جانتا نہیں ہے. یہ سیاست میں سیاستدان ان کے نام سامنے کالر ہے ہمارے ساتھ, یہی سے بات شروع کرو گا. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم سر, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بار بار, تاکہ آپ کی اور میری گفتگو بھی ہو سکے اور ہمارا وقت بھی ضائع ہونے سے بچ سکے. جب بھی آپ کال کیا کریں ٹیلی ویژن کی آواز لازمی بند کر دیا کریں, اور پروڈیوسر صاحب سے بھی التماس ہے کہ جب کالر کال کرتے ہیں تو ان کو یہ ذرا ہدایت کر دیا کریں کہ ٹیلی ویژن کی آواز. ایک اور کالر ہے جو ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, ڈاکٹر طیبہ اوپل. جی طیبہ صاحب, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی میرے سے پہلے ایک صاحب نے عمران خان کو بڑا کرٹیسائز کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بتائیں کہ یہ مریم نواز 25 کروڑ کی جو سرجری کروا کے آئی ہیں, ان کو شرم نہیں آ رہی؟ کبھی آپ گلیوں میں آ کے دیکھیں, لوگ آٹے کے لیے کن کن چیزوں کے لیے لوگ رول رہے ہیں. ان کو سڑکوں پہ لے کے آئے, ان کو ایک انجیکشن بھی لگنا ہو تو یہ لندن جاتے ہیں, اور ہم یہ جو غریب لوگ ہیں یہ ان کا علاج تک نہیں ہے یہاں پہ, ان کو سڑکوں پہ لے کے ان کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. میں اپنے تمام کالر سے اور اپنے تمام, آپ یقیناً کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی, لیکن مہذب لب و لہجے کا لازمی, اخلاقیات کا لازمی خیال رکھیں, مہذب لب و لہجہ اپنائیں. کسی کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تنقید کریں, آپ ٹیلی ویژن سکرین تنقید آپ کریں, وہ آپ کا حق ہے, لیکن کسی کے لیے ٹھوک بجا کر تنقید کریں, لیکن اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہ جائیں. اخلاق
جو ہے وہ ہمارے میری دین کا بہن نے کہا نا کہ مریم نواز کی سرجری پر 25 کروڑ روپے کا خرچہ آیا. اب مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ان کے پاس اس چیز کا کیا ثبوت ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے کسی نے ہمارے اچھا کام قیصر میں صاحب ویسے سرجری کا ذکر کیا, سرجری تھی کس چیز کی؟ پتہ نہیں کس چیز کی سرجری تھی, وہ تو ہمیں بہت سپر فٹ نظر آتی ہیں انہوں نے جب سے آئی ہیں. کوئی بوٹیکس وغیرہ ٹائپ انہوں نے, بڑے میں اچھے نے سنا نہیں ہے کریں, گلے کا آپریشن تھا ان کا بقول ان کی جو ترجمان ہے, تقریریں لیکن وہ جانے سے تقریریں پہلے بہت تو جاندار کر رہی ہے. لیکن میرا جو اعتراض آیا نا اس کے اوپر آپ آنے دیں مجھے کہ 25 کروڑ روپے کا ذکر انہوں نے کر دیا, 25 کروڑ ان کے کانوں میں کسی نے پھونک دیا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ 25,000 لگے ہیں, 25 لاکھ لگے ہیں, 25 ارب لگے ہیں, 25 کروڑ لگے ہیں. ویسے اندازہ لگایا تو جا سکتا ہے اگر سرجری برطانیہ میں ہوئی ہے, چاہے گلے میں کی ہوئی ہے, چاہے جس کی بھی, اتنے تو پیسے لگ ہی چکے ہوں گے. پاکستانی روپے کی ویلیو کیا ہے؟ نہیں پھر بھی اتنے پیسے نہیں لگتے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ چیزوں کی تصدیق کریں, تصدیق بڑی ضروری ہے, تحقیق بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اگین بات ہو رہی تھی اے پی سی کے حوالے سے, مجھے یہ بتائیں کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ اے پی سی میں جب عمران خان بھی بیٹھے گا, پیپل پارٹی بھی بیٹھے گی, نون لیگ بھی بیٹھے گی, اے این پی بھی بیٹھے گی اور جماعت اسلامی بھی بیٹھے گی, تمام جماعتیں بیٹھیں گی, تو دشمن کو کیا جواب جائے گا؟ دیکھیں سوال میں آپ سے پوچھوں گا لیکن کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ میں ہوں شامر, میں لاڑکانے سے بول رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہمارے بستی کے اندر پانی نہیں آتا ہے, بجلی نہیں آتی ہے, یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا ہے اور بڑا ہی مشکل ہو رہا ہے رہنا. نہ پانی آتا ہے, 2 گھنٹے دن میں پانی آتا ہے, 6 گھنٹہ بجلی آتی ہے. اچھا شامل, لاڑکانہ سے کس کا تعلق ہے مجھے بتاؤ لاڑکانہ سے ابھی آپ کے جو علاقے سے ایم این اے ایم پی اے ہے وہ پیپل پارٹی سے ہے؟ ہم جو ہیں وہ لاڑکانے سے بات کر رہے ہیں آپ سے. یہاں پہ پانی نہیں آتا ہے, بس اس مسئلے کو آپ ہمارے حل کر دیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. لاڑکانہ گڑھ ہے پاکستان پہ پیپل پارٹی کا, بالکل جی. اور جہاں بات پر یہ ہے کہ پاکستان کھپے جو ہے وہ روزانہ ہوتا ہے تقریباً. بات یہ ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے. آپ نے انٹیریئر سندھ دیکھا نہیں ہے, میں انٹیریئر سندھ کا چپا چپا ادھر گھما ہوں. لاڑکانہ, کند کوٹ, دادو, یہ سارے جو علاقے ہیں ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. سارے معاملات کو ادھر برے حالات ہیں. بیک ٹو مائی کوسچن کہ اگر اے پی سی میں تمام جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ادھر وزیر اعظم موجودہ بیٹھے ہوں, سابق وزیر اعظم بیٹھے ہوں پی ٹی آئی کے, ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھا ہو, ایک تو یہ ہے کہ دشمن کو کیا پیغام جائے گا. اور دوسرے نمبر پر سوال سے سوال نکلتا ہے نا, دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ یہ سارے چور ہیں, یہ سارے وہ ہیں, تو ایک مرتبہ پھر یہاں پر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ان کو یو ٹرن تو لینا پڑے گا اپنے بیان سے. دیکھیں نہیں, یہ یو ٹرن نہیں ہے, قومی معاملات ہیں. پھر بات ہوئی نا, قومی معاملات ہیں. دوسرے معاملات قومی معاملات کے اوپر اگر عمران خان اس وقت موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی ہوتی اور وہ وزیر اعظم ہوتے, ان کا چور ڈاکو کا بیانیہ ان کے خلاف جو بھی تھا, جو بھی معاملات ہیں, اگر حالات دہشت گردی کے ایسے ہوتے, معاشی حالات ایسے ہوتے, عمران خان صاحب بھی اے پی سی کال کرتے نا, تو سارے آ کے بیٹھتے. ہم نے اس سے پہلے ماضی کے اندر ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں, جب بھی نیشنل لیول کی ڈائیلاگز ہوئے ہیں, جب بھی نیشنل لیول کے اوپر کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور قومی معاملہ سامنے رکھا, چاہے وہ دہشت گردی کا ہو, چاہے وہ قدرتی آفات کا ہو, تو تمام تر سیاستدانوں نے اور اس قوم نے لبیک کہا ہے. اس سے پہلے کی تاریخ تو یہی ہے. اس سے پہلے کی سوال کے دوسرے پارٹ کا جواب میں بعد میں چاہوں گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم جی, کبیر بات تو گل کر رہے ہیں جی. کبیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں کہنا چاہ رہا کہ ملک کے محبے وطن واسطے بہت اچھا ہے جڑا لائف شو کیتا ہے کہ اس طرح سیاستدانوں کے نال بھی گل ہونی چاہیے اور تمہیں میڈیا والوں بھی چاہیے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے میں رول ادا کرنا چاہیے ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ میں عمران خان واسطے ایسے بڑا معاملہ ہے, لیکن ملک میں بھی سیٹ کرنے واسطے وہ واسطے بھی کوئی قرضہ لان واسطے کوئی ہر عوام کو میسج آئے کہ تھوڑا اتنا قرضہ لگ گیا ہے, اتنا رہ گیا ہے. کبیر صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال مجھے جو ہے وہ لقمہ دیا کہ آخر کوئی ایسا, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج موسم جو ہے وہ اتنے ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے, تو کوئی ایسا میٹر بھی تو ہو
جس میں لکھا ہوا ہو کہ اتنا قرضہ موجود ہے, اتنا بڑھ گیا ہے, اتنا کم ہو گیا, اتنے مطلب وہ ہیں, ایسا کوئی میٹر بھی ہونا چاہیے. میرے سوال کا انہوں نے خان صاحب کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی کیمپین کریں یقیناً شوکت خانم کے لیے, اپنے پارٹی فنڈز کے لیے وہ اکٹھا کرتے ہیں. لیکن اگین جس طرح سے میرے سوال کا جواب یہ, اور اس کبیر صاحب کے سوال کا جواب آپ پہلے ہی دے چکے ہیں کہ اس طرح سے کمپین چلانے سے قرضے نہیں اتر سکتے, ملک کے قرضے نہیں اتر سکتے. لیکن کیسر صاحب ویسے ملک کے بیرونی قرضے نہیں اتر سکتے تو اندرونی گردشی قرضے تو اتر سکتے ہیں. بالکل اتر سکتے ہیں, لیکن معاملہ دیکھیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں صاحب جعفر گل کر رہا ہوں جی 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 فرمائیے. میرا سب پیغام یہ ہے کہ یہ جو ملک سے بندیات یہ کہہ رہے کہ ملک میں پیسہ نہیں ہے تو یہ ملک سے جو بندیات نکل رہی ہے, تیل نکل رہا ہے, ڈیزل نکل رہا ہے, پیٹرول نکل رہا ہے, واپس کے بل ہے, یہ پیسہ چلے جا رہا ہے. آپ سوچیں نا سر. ٹھیک ہے, بہت سارے بڑے بڑے ظالم ادھر موجود ہیں اس ملک میں, کوئی بات بالکل درست کہہ رہے ہیں, کوئی اس بات میں شک نہیں ہے کہ پیٹرول بھی نکلتا ہے, گیس بھی نکلتی ہے, اور بھی معاملات ہیں, لیکن بڑے بڑے ظالم اور کاپے جن کو کہتے ہیں نا, چھرا لے کے بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کب تک اس طرح کے چلے گا؟ نہیں چل سکتا. ہمیں آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف نے یہ بھی ایک شرط رکھی ہے کہ تمام تر جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنی جو 20 گریڈ سے اوپر کے نہیں گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کریں گے اور ساری چیزوں کے حوالے سے بتائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور جب یہ 1 لاکھ تنخواہ لینے والا 20 لاکھ روپے مہینے کے اخراجات کر رہا ہے تو 19 لاکھ روپے کہاں سے لا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بنیادی سوال ہے. اور یہ اس کو پکڑنا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں, بڑے آسان معاملات ہیں, بڑے آسان طریقہ کار ہیں. تو چلیں اللہ کرے. لیکن ان افسران کے خلاف یہ جو وائٹ کالر بیوروکریسی ہے, ان کے خلاف کون جاتا ہے؟ بات یہ نہیں ہے نا کہ ہم تو یہ کام آج تک نہیں کر سکے, کیونکہ جواد حسن جواد کو گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف وہ ٹرائل کورٹ چلتا رہا, بالآخر اب پچھلے دنوں آ کر ان کو بھی چھوڑ دیا گیا. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ جی سر میں ضلع لورلائی سے بول رہا ہوں. لورالائی سے, بلوچستان سے. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حاجی میڈم کہہ رہا تھا لاہور والا. ہیلو جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں بول رہا ہوں کہ میڈم کہاں سے بول رہا تھا؟ لاہور سے. ہاں جی آج سیاست سے پرہیز ہونا چاہیے, کسی کو بغیرت کہنا ہے, کسی کو ایک لیڈر کو جو بھی ہو, ہمارا پاکستانی بھائی سب. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ کا احتجاج بالکل جائز ہے, اور ہم نے بھی اپنی طرف سے, وہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے ہماری بہن جنہوں نے بھی یہ بات کی. اور میں اگین یہ کہوں گا کہ ہمیں سیاسی برداشت پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے, سیاسی برداشت کی ضرورت ہے. کوئی بھی آپ تنقید کریں, لیکن اخلاقیات کا دامن ہرگز نہ چھوٹنے پائے. آپ علم سے, حکمت سے, دانائی سے اور حوالوں سے آپ تنقید کریں, وہ بڑی ضروری ہے, بڑی اہم ہے, اور وہ ترقی بھی ہے, اس میں اس کا فائدہ بھی ہے. تو آپ اس میں فلاح ہے. آپ تنقید برائے تنقید اور بد اخلاقی کے ساتھ تنقید نہ کریں. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی, میں بول رہا ہوں ہری پور سے. عمر بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. نام اپنا دوبارہ سے بتا دیجیے گا. عمر بھائی میں بول رہا ہوں ہری پور سے. میں صرف ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے سیاستدان لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ اپنی سیاست کو چھوڑ دیں. فی الحال پاکستان جو مشکل میں ہے, سارے مل کے اس کا حل کریں. اسی لیے میرے خیال میں اے پی سی بھی کال کی گئی. بہت شکریہ. اچھا ابھی یہاں پر یہ سوال بھی ہے نا عمر سیالوی کہ اے پی سی پہلے 7 فروری کو تھی, اب 9 فروری کو, پھر ابھی وہ بھی منسوخ کر دی گئی. تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو سوال یہ ہے کہ اے پی سی کب ہوگی, کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ سب کو مل بیٹھ کے تمام معاملات کو حل کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب, ترکی ظاہری بات ہے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اس کے ساتھ, تو نقصان میں ہم لوگ بہت زیادہ غمگین بھی ہیں اور بہت تکلیف بھی ہے. ہم لوگ جو مالی مدد کر سکتے ہیں, جو ہم لوگ امدادی سامان جو ہم لوگ بھجوا سکتے ہیں, ہم لوگ کوشش کریں گے. ہمارے اپنے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارے وزیراعظم صاحب کو بھی فل فور اتنے سخت حالات کے اندر ادھر نہیں جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ وعلیکم السلام, اقبال خان بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. سر جی اقبال خان, کیا کہنا چاہیں گے؟
میں صرف سر یہ کہتا ہوں جو آج کل ہمارا وزیر اعظم ہے، اس سے پہلا وزیر اعظم عمران خان تھا نا، اس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب سیاست سے استعفا دے دو. جو عوام ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ بڑھ گیا کہ آج کل عوام روٹی بھی اس کی وجہ سے نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا اگین وہی بات، ان کے سوال سے میرا سوال ملتا جلتا، مجھے معذرت، مجھے تھوڑی سی سنیزنگ بھی ہو رہی ہے. کیا پیغام جائے گا؟ میں نے سوال آپ نے پہلے فیز کا جواب دیا، دوسرے فیز کا جواب نہیں دیا. دشمن کو کیا پیغام جائے گا جب ہم سارے ایک ساتھ ایک لائن میں بیٹھیں گے ایک ایجنڈے کے اوپر؟ دیکھیں یہ دشمن بھی جانتا ہے، دشمن کوئی ہمارا ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. دشمن ان تحقیقات میں ثابت بہت بہتر پتہ ہے کہ جب بھی اس ملک کے اوپر کوئی مشکل صورتحال بنتی ہے یا مشکل حالات آتے ہیں تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ نیچرل ہے. اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے یہ ایک ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، یہ ہمارے دین کے معاملات ہیں اور جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور یہ ملک جو ہے نا کلمے کے نام پہ بنا، آپ کو پتہ ہے، تو اس کے اندر یہ نیچرل ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہم نے یہ چیزیں ثابت کی ہیں. اب آنے والے دنوں میں ہم لوگ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیزیں ویسی ہی چلیں گی جو ہم لوگ ماضی میں کرتے رہے. اور ہم نے صحیح آپ نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے جو فیصلے کیے ہم نے اس کو عمل درآمد کرایا، زور سے کروایا، سختی سے کروایا، جیسے بھی کروایا. ہم نے بہت بڑی تعداد میں تقریباً 80,000 سے زائد جانوں کے نذرانے پیش کیے. کس نے اتنے کیے ہیں یار؟ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ فرمائیے گا کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد افضل شیخ پور سے. جی افضل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہنا جی جڑا 20-25,000 روپیہ تنخواہ لینا والا ہاں جڑا ساڈے سر تے عمران خان بوجھ پا گیا، ہن آنے والی حکومت کی کرے؟ ٹھیک ہے سر. اگین عوام عوام اس وقت مایوس ہو رہی ہے. 20-25 ہزار تنخواہ لینے والے کے جو حالات ہیں وہ اس کی زندگی تنگ ہو گئی ہے. وہ 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہا. چوری کیوں نہیں کرے گا؟ نہیں دیکھیں یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اپنے معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے. میں سجیشن نہیں دے رہا، لیکن میں ایک مسئلہ ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے. وہ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، وہ JUI کے لیے نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کے لیے نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں. سب اس وقت ایک چکر کے اندر ہیں. سب سے لوگ متنفر ہوتے جا رہے ہیں. پولیٹیکل جماعتوں سے، پولیٹیکل لیڈر سے لوگوں کی رائے تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں مزید اگر سختی ہوگی تو اعتبار اٹھ جائے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں کوٹا سے بات کر رہا ہوں، ضیاء اللہ بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون؟ کوٹا سے بات کر رہا ہوں، کوٹا ضلع بشیر سے بات کر رہا ہوں. جی کوئٹہ سے ضیاء اللہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عمران خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو آپ نے جو جلوس وغیرہ جیسے یہ اتنے پیسے آپ نے خرچ کیے، یہ اگر آپ عوام پر خرچ کرتے تھے تو یہ کم سے کم یہ پاکستان کوئی جگہ پکڑ لیتا تھا. آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں عمران خان میں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا؟ یہ ہمارا نقصان ہے، ہمارے پاکستان کا نقصان ہے. یہ کوئی انڈیا کا نقصان تو نہیں ہے، ہمارا یہ نقصان ہے. میں عمران صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں، خاص طور آپ سے، آپ کے پروگرام ہم لوگ بہت شوق سے کہ ہمارا طرف فیملی بیٹھا اور آپ نے خوشی کی بات بھی کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ عمران خان کو یہ کہہ دیجیے، آپ کہتے ہیں میں پاکستان تو کروں گا، یہ ہمارا نقصان ہے. یہ کوئی انڈیا کا کوئی ملک کا نقصان تو نہیں ہے، صرف ہمارا پاکستان وطن کا پاکستان ہے، ہم اس زمین میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے، بڑی ہمیں بہت شکریہ ضیاء اللہ، بہت شکریہ. کوئٹہ سے برے کی پہچان کرنی ہوگی. اور ہمارے لیڈران اتنے لائق بھی نہیں ہیں، اتنے مطلب کہ ان کو اتنی، ہم لوگ اگر کہنا کہ ان کو سمجھ نہیں چیزوں کی، یا بے سمجھی میں بات، ان کو سمجھ ہے، پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، چیزوں کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دنیا انہوں نے دیکھی ہے. تو ان کو اچھے برے کی پاکستان کے لیے سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ ہمارے لیے اچھائی کیا ہے، ہمارے لیے برائی کیا ہے. اس وقت جو ہم لوگ جس کو اچھائی کہہ رہے ہیں وہ ہمیں اچھائی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ہمارے معاملات کو مزید تباہی کی طرف، خرابی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہمارے سیاستدانوں میں جو ایک کانسیپٹ پایا جا رہا ہے ملکی بقا کے لیے ان کا وجود، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے میرا وجود ضروری ہے. عمران خان کہتے ہیں یا ان کی جماعت کا، یا ان کی جماعت کا. عمران خان کہتے ہیں کہ PTI کا اور عمران خان کا وجود ضروری ہے. نون لیگ کہتی ہے کہ ان کا وجود اور ان کی جماعت کا وجود ضروری ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے. یہ سوال ہے کہ یہ ہر بندہ ہی کیوں یہ سمجھتا ہے. کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کر کے پھر یہ سوال جاؤں گا. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए कौन साहब को कहाँ से? जी मैं मोहम्मद सादिक बात कर रहा हूँ सिकंदर रोड से, कराची से। जी आप कह रहे हैं कि इसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में इनको शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी जी जी। और दुश्मन को क्या पैगाम जाएगा? हाँ दुश्मन को पैगाम क्या देना है? हमारे अंदर ही दुश्मन पैदा हो गया, हाँ हमारे मुल्क में दुश्मन पैदा करके खड़े कर दिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और ये आपस की लड़ाई में खचाखच में लगे हुए हैं। यही चीज ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मेरे सवाल से मिलता जुलता ही सवाल है कि हम लोग अलग अलग इंडिविजुअली हम कहते हैं कि हम हैं तो पाकिस्तान है, जबकि ये नहीं समझ रहे कोई भी कि इनके किरदार से और अभी तक के इनकी सारी जो हिस्ट्री है उससे तो यही लगता है कि ये कहते हैं, ये समझते हैं कि ये इनका वजूद है तो मुल्क की सालमियत है, वरना मुल्क की सालमियत खतरे में है। उनका रोल अपनी जगह, वो हर जमात, हर लीडर का एक ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी तारीख के अंदर, पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक हिस्सा है, चाहे वो बुरा है या अच्छा है, उसकी आपको एक तारीख मिलती है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ, आपकी बात भी काटनी पड़ती है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम सलाम जी। फरमाइए कौन साहब बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, किस शहर से? मेरा नाम सिद्धाकत अली है जी, ये डिस्ट्रिक्ट अब्बाबाद का एक गांव है स्टोरा, वहां से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जनाब हमें तो हुकूमत ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, महंगाई है, टैक्स बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या करें? हाँ ठीक है जी, पैगाम मिल गया आप जी आपका। हर आम आदमी की यही पुकार है, हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं। बच्चे जो छोटे हैं ना घरों में, उनको आप वालिदैन से या वालिद से जब वो सवाल करते हैं तो वो उनको नहीं समझा पाते कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, चीज़ें कितनी मुश्किल हो गई हैं। अब वो सारा प्रेशर कौन ले रहा है? ये घर के सरबराह हैं, घर का सरबराह वो ले रहा है, उसको पता है कि उसने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, बाकी किसी और को इसकी समझ ही नहीं है, कोई उस तरफ सोचना नहीं चाहता, समझना चाहते ही नहीं है। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? सर आज़ाद कश्मीर से चौधरी मोहम्मद गुलजार बात कर रहा हूँ। चौधरी मोहम्मद गुलजार साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर इमरान खान जैसा जिंदगी में, माफ कीजिएगा, मैं हरगिज ऐसा लबो लहजा बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने प्रोग्राम में। गो के प्रोग्राम आपका ही है, लेकिन मैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि आप इखलाकियात का दामन जो है वो छोड़ दें और बद इखलाकी का मुजाहिरा करें और अपनी तरबियत हमें दिखाएं कि आप इस तरह की मतलब वो शख्सियत है कि आप इतना गलत किस्म का लबो लहजा अपना रहे हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर। हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप इखलाकियात का दामन ना छोड़ें, तनकीद करें, आप नवाज शरीफ पर तनकीद करें, आप नवाज शरीफ पर तनकीद करें, आप जरदारी पर करें, इमरान खान पर करें, लेकिन गाली देना कहीं पर तनकीद में नहीं आता, गाली देना किसी जुमरे में नहीं आता। गाली देना हमें इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता गाली देने की। गाली देने के लिए आप बिच्छू कब्र में पैदा कर रहे हैं, मैं इससे बड़ी और क्या कहता हूँ। वो ऐसा बिच्छू पैदा करते हैं जो एक डंग मारता है तो आप कई हाथ कब्र में नीचे धंस जाते हैं। ये बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ। कैसर साहब, एक और कॉलर है जी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, मैं असगर अली बात कर रहा हूँ, जिला राजनपुर से, तहसील रुझान मदारी से। जी जी असगर अली साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा ये मसला है, हमने पूरा ये सर्दी गुजरा है, खुले आसमान के नीचे खिलाफ ददगान है, हम बैठे हैं ऐसे, ये हमारे मसाइल हैं। ना कोई मदद करने वाला है, ना कुछ। हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, अभी गर्मी आ रही है, हम किधर गुजारे करें यार? ये हमारे मसाइल हैं, इन पे तो असगर अली साहब, मैं हकीकत बात है ना कुछ खाने को है यार, हम ऐसे ही बैठे हैं मददगार। कैसर साहब, मुझे बहुत शुक्रिया असगर अली साहब राजनपुर से। हम आपके साथ इज़हार यकजहती कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बने हैं, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए इसके ऊपर, लेकिन यकीन करें कैसर साहब, मुझे शर्मिंदगी हो रही है यार। ये हमारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमारी नेशनल जो लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए था। वाइंड अप के लिए आखिरी पैगाम दे दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा खत्म है। पैगाम कोई नहीं है, पैगाम यही है कि हमने सारे मामलात को खुद दुरुस्त करना है। कोई बैरूनी ताकत हमारी मदद को ना आएगी, ना आई है। अगर कोई आएगा तो अपने मफादात के लिए आएगा। चीज़ों को खुद आगे लेके चलना है, अपने मामलात को इंटरनली ठीक कर लें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपका, और तमाम नाजरीन का, तमाम कॉलर्स का बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें हमारा साथ दिया, हमें देखा, हमें अपना फीडबैक दिया,
اور اپنے میزبان عمر سیالوی اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.